हागिया सूफिया के बाहर एक दूसरे के हमराह खड़े वो दोनों अपने सामने इस विशाल मस्जिद को देख रहे थे जो सियाहों का मरकज़ थी, जहाँ की रौनक और चहल पहल में कभी कमी नहीं आ सकती थी। सुल्तान ने एक निगाह अपने आसपास दौड़ाई और वो अपने मोबाइल पर उंगलियां चलाता हुआ मुस्कुरा दिया। इट्स सेक्शन टाइम। वो इसे लिए अंदर दाखिल हुआ। कदीम तर्ज की वो मस्जिद बहुत खूबसूरत से सजाई गई थी। तरह तरह के लोग वहाँ मौजूद थे, कुछ स्याह तो कुछ इलाकाई लोग। वो चेहरा उठाए हर तरफ देखती खुश हो रही थी। सुल्तान के मोबाइल पर बीप हुई। तुम 2 मिनट यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। वो इस बात में सर हिला गई। अपना मोबाइल ऑन रखना, कहता हुआ वो वहाँ से गायब हुआ। ईशा ने एक निगाह आसपास दौड़ाई। कुछ देर वो इधर उधर टहलती रही। सुल्तान ने दीवार की ओट से इसे देखा और एक निगाह वो इसके आसपास दौड़ा गया। इसका दिल 300 की स्पीड से धड़क रहा था जब अचानक इसकी निगाह एक नकाबपोश पर पड़ी और इसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभरी। मगर अगले ही पल इसने अपनी बीवी को देखा और सुल्तान के चेहरे पर बेबसी की कैफियत नुमायाँ हुई। वो ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर फ़िलहाल इसके लिए और कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी प्यारी सी बीवी को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता ख़ुद को मलामत कर रहा था। वो कितनी मासूम है और मैं, मुझे माफ़ करना मेरी गुड़िया, मगर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो आदमी इससे कुछ ही फासले पर आ खड़ा हुआ। आ जा कमीने, टच हर एंड वॉच योर डिस्ट्रक्शन। सुल्तान ने तंजिया निगाहों से इसे देखते कहा। ईशा के मोबाइल पर बीप हुई। इसने एक निगाह वो पैगाम पढ़ते अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। इस आदमी के कदम तेज़ हुए और वो इसके पीछे बाहर आ निकला। वो चलती हुई एक कोने की तरफ बढ़ी और वो आदमी तेज़ी से इसकी जानिब आया, मगर वो कोना मुड़ते ही वो इसकी निगाहों के सामने से गायब हो चुकी थी। वो तेज़ तेज़ निगाहें चारों तरफ दौड़ा गया, सिवाय अपने पीछे इसे अपने चेहरे पर एक मज़बूत हाथ महसूस हुआ। बहराम ने एक झटके से इस आदमी को खुद से दूर करने के लिए अपना ज़ोरे बाजू आजमाया, मगर वो बहुत देर कर चुका था। इसका नकाब चेहरे से हटा और इसके हवास चंद पलों में गुम हो चुके थे। वो चलती हुई सामने एक ग्राउंड में लगे ट्यूलिप्स की तरफ आई, मगर वो वहाँ नहीं था। कहाँ चला गया पागल आदमी? इसके मुड़ने से पहले ही इसे अपनी पुश्त पर मजबूत हिसार महसूस हुआ। अब्दर, जिन की तरह आते हैं आप। वो आंखें सख्ती से नीचे इसके कंधे पर सर रख गया। यहाँ सब लोग देख रहे हैं हमें, कभी तो ध्यान कर लिया करें। वो इसे दूर कर रही थी जबकि सुल्तान की गिरफ्त मज़ीद मजबूत हो रही थी। सॉरी, इसने धीरे से कहा। वो किस लिए? जिन की तरह आने के लिए। वो हंसी। चलें, चलते हैं यहाँ से। वो तेज़ी से इसके हिसार से निकलती इससे एक कदम आगे चल दी। एक गहरी सांस भरता वो आस पास देखता इसके पीछे कदम बढ़ा गया। आखिर को बेमकसद इस्तकलाल स्ट्रीट की सड़कें नापते वो दोनों थके हारे परिंदे घर को लौटे थे। सुल्तान ने एक टेढ़ी सी निगाह इसे देखा। सुनो जी, वो मिरर के सामने खड़ी हिजाब उतार रही थी। मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। कहाँ जा रहे हैं? वो भी इस वक्त? बस एक छोटा सा काम है। कब तक आएंगे? शायद सुबह तक। वो कोट पहनता इसे थाम चुका था। ईशा ने एक गहरी निगाह
اس کی آنکھوں میں دیکھا مگر وہ خاموش رہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور میرا بھی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور وہ اس بات میں سر ہلاتا چل دیا۔ مگر وہ پاگل لڑکی اس کی آنکھوں میں سلطان کو دیکھ چکی تھی، اس پاگل اور سر پھرے بھیڑیے کو جس سے وہ ڈرتی تھی، مگر وہ اسے روک نہ سکی۔ وہ اسے آزاد کر دینا چاہتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ شخص وعدوں کو نبھانے میں کتنا مضبوط ہے۔ اپنے وجود پر اس پاگل شیطان کو حاوی کیے وہ اپنی مخصوص جگہ کے باہر کھڑا تھا۔ وہاں سے آتی رنگ برنگی آوازیں اس کے جنون میں آگ بھڑکا رہی تھیں۔ سلطان نے پاؤں کی ضرب لگاتے دروازہ دھڑام سے کھولا اور اپنے عین سامنے ان دو جڑواں خطرناک چہروں والے بھائیوں کو دیکھتا وہ طنزیہ مسکرایا۔ ان میں سے ایک کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ وہ مزید مار جھیل سکتا۔ یگیت اور ہادی اپنے مضبوط بازوؤں کو استعمال کرتے ہوئے ان کی اچھی خاطر تواضع میں مصروف تھے۔ سلطان کے چند خاص آدمی کمرے کے چاروں کونوں میں گنز لیے کھڑے اپنے سامنے کا منظر انتہائی دلچسپی سے دیکھنے میں مصروف تھے۔ وہ تیزی سے بڑھتا ان میں سے ایک کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں جکڑ گیا۔ سر پر ہوڈ ڈالے، آنکھوں میں گہری سرخی لیے خود پر حاوی اس جانور کو دیکھتے وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ سلطان نے اس کے بگڑے ہوئے چہرے کو مزید بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان دونوں عجیب بھائیوں کے چہرے وہ بری طرح بگاڑ چکا تھا، مگر اس کے غصے کی آگ نہ جانے کیوں تھم نہیں رہی تھی۔ اس کی دھاڑوں میں وہ خطرناک سی آواز سنتا وہیں کھڑا ہر شخص اس بے رحم انسان سے خوف محسوس کر رہا تھا۔ یگیت اور ہادی اس سے قدرے فاصلے پر ہوئے۔ سلطان نے خنجر کی نوک ایک کے سینے پر رکھتے نیچے تک ایک لمبی لکیر کھینچ دی۔ کرب کی شدت سے وہ بے قابو ہوتا چلا اٹھا تھا۔ ہادی کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور وہ چند قدم پیچھے دیوار سے جا لگا۔ وہ اسٹرانگ سا لڑکا زندگی میں پہلی بار اسے یوں بے قابو اور پاگل ہوتے ان دونوں کی سانسیں نکالتے دیکھ کر خوف محسوس کر رہا تھا۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ یگیت نے اسے تھامتے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے حوصلہ دیا، مگر وہ ان پر سے نگاہ نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ مقابل وہ بے رحم انسان ان دونوں پر کسی شیطان کی طرح حاوی ہوا بری طرح دھاڑ رہا تھا۔ یگیت نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے قدم روک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اب رکنے والا نہیں ہے۔ تمہاری وجہ سے خبیث انسان، تم لوگوں کی وجہ سے میری زندگی مجھ سے دور ہوئی۔ اسے سلطان سے نفرت ہوئی۔ جانتے ہو کتنا تڑپا ہوں میں، بس ایک دفعہ اسے دیکھنے اور محسوس کرنے کے لیے۔ ہر گزرا پل، ہر لمحہ بے دردی سے تڑپا ہوں میں، صرف تم لوگوں کی وجہ سے۔ تم لوگوں نے سلطان کو تڑپانے کی جرأت کی اور اب اپنا انجام تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ سلطان نے اس کی گردن پر گرفت مضبوط کی تو مقابل شخص کو اس کی آنکھیں پوری طرح کھل کر اپنے مقام سے باہر آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بس ایک دفعہ اس کے ہاتھ تو لگ کر دیکھو، تمہیں شاید انسانوں اور جانوروں میں فرق معلوم نہیں۔ اکرام کا وجود بری طرح لرز رہا تھا۔
ہاں، وہ انسان نہیں تھا، وہ ایک بدترین جانور ہی تو تھا، ایک خوفناک زخمی بھیڑیا، اور وہ اپنی موت اس کی سرخ آنکھوں میں بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ سلطان نے بلند آواز میں دھاڑتے ہوئے اس کے وجود کو دور دھکیلا، جبکہ دوسرا والا آدمی پہلے ہی ادھ مردہ حالت لیے زمین پر بے سدھ پڑا تھا۔ سلطان نے یگید کو اشارہ کیا، وہ ایک دم اس کے قریب آیا۔ سلطان نے اپنا خنجر اس کی ہتھیلی پر رکھا۔ میرا کام یہاں تمام ہوتا ہے یگید، بس آخری سانسیں ان کے وجود میں باقی رہنی چاہیے۔ یگید نے اس کے خنجر پر گرفت مضبوط کی۔ وہ ایک طرف کھڑا اسے ان دونوں کے ساتھ بھرپور انصاف کرتے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے دھیرے سے آنکھیں موندیں۔ اللہ کا وعدہ، جب یہ وعدہ کریں تو پھر اسے توڑتے نہیں۔ اس کی آنکھیں کھلیں۔ وہ پاگل لڑکا اپنے اندر کا غصہ بے دردی سے ان پر نکالتا بے قابو ہو چکا تھا۔ ان کے وجود سے نکلتی ہر سانس پر سلطان کو اپنے وجود پر گہری سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی، جو جان لیوا تھی، مگر وہ ان گھٹیا انسانوں کی جان اپنے ان ہاتھوں سے نہیں نکال سکتا تھا۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک دوسرے کی پشت سے جڑے دو کرسیوں پر وہ اپنے ادھ مردہ وجود لیے اپنی آخری سانسیں بھر رہے تھے۔ بندھے ہوئے ہاتھ اور پاؤں سمیت گردنیں جھکائے وہ دونوں اپنی موت سے آشنا ہو چکے تھے، اور اس بے رحم موت سے پہلی بار انہیں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ہادی نے اپنا کام سر انجام دیتے پیٹرول کا گیلن ایک طرف پھینکا۔ سلطان اس سے کچھ ہی فاصلے پر براجمان ٹانگ پر ٹانگ رکھے بڑے آرام سے انہیں یوں تڑپتا دیکھ رہا تھا۔ سلطان، آخر تم اپنی بات کے پکے نکلے۔ بہرام نے مصنوعی سی مسکراہٹ لیے بمشکل چہرہ اٹھائے اسے دیکھتے کہا۔ سلطان کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ دوڑی۔ یقیناً کافی لطف اندوز ہوئے ہوگے تم دونوں۔ مزید کا موڈ نہیں اب میرا، بور ہو گیا ہوں۔ وہ مسکرایا اور اس نے اپنی جیب سے لیٹر نکال کر اسے جلایا۔ لیٹر سے نکلتی آگ کی تیز روشنی اس کی خون خوار آنکھوں کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں ہندی میں؟ ہاں، سواہا کہتے ہی سلطان نے لیٹر ان کی طرف اچھالا۔ ان کے گرتے ہی آگ کی لپیٹیں ان کے وجود کو گھیر چکی تھیں۔ اس کشادہ جال سے چیخوں کی بلند آوازیں ان سبھی افراد کو پرسکون کر رہی تھیں۔ ان دونوں عجیب چہرے والوں کے زندہ جلتے ہوئے وجود اس کمرے میں ایک عجیب سی بو پھیلائے ہوئے تھے۔ سلطان نے ایک لمبی سانس بھرتے اس عجیب سی بو کو محسوس کیا اور اپنی گردن کو موڑ کر ایک سائڈ پر کیا، اور وہ سر کرسی کی پشت سے ٹیکے چہرہ چھت کی طرف مرکوز کر گیا۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھاتی، لب کاٹتی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پورے ہال میں گھومتے اسے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ عشاء نے ایک نگاہ وقت پر دوڑائی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور اس کے نکمے شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ عشاء نے کچھ سوچتے ہوئے اسے کال ملائی، جو دوسری ہی بیل پر کنیکٹ ہوئی۔ مرحبا، وہ مضبوط آواز سنتی وہ گہری سانس بھر گئی۔ مرحبا، آپ کہاں ہیں اور کب تک آئیں گے؟ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔
اتنے میں فلیٹ کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ وہ ایک دم مڑی۔ اسے مسکراتے دیکھ کر عشا نے موبائل صوفے پر پھینکا۔ ہائے سویٹی، وہ قریب آیا۔ عشا نے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھائے جنہیں وہ مسکرا کر تھام گیا۔ اس پیاری سی لڑکی نے تشکر بھری سانس خارج کرتے آنکھیں موندی اور اگلے ہی پل وہ خود پر قابو کھوتی دوڑ کر اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ سلطان نے پوری آنکھیں کھولتے اسے دیکھا اور وہ کھل کر مسکراتا اپنا حصار تنگ کر گیا۔ وہ خوش تھی اور اس کی خوشی کی وجہ وہ اچھے سے جانتا تھا۔ کبھی ہال تو کبھی کچن میں گھومتی وہ خوش تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اسے یوں مسکراتا دیکھ کر وہ بے رحم انسان پر پرسکون ہوا تھا۔ سلطان کے آفس میں خاموشی تھی اور وہ کبھی نہ خاموش رہنے والا پاگل سا لڑکا کافی سنجیدہ سا ہو چکا تھا۔ سلطان اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ گردن جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ تو مطلب اب کوئی چانس نہیں؟ یگیت نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ جذباتی ہو رہا ہے، نہ جانے کیوں۔ میں اس کے اس رویے کی وجہ جاننے سے قاصر ہوں۔ سلطان نے اپنی بیئرڈ کو چھوا اور وہ ایک دم اپنی کرسی سے اٹھا اور یگیت کے کندھے پر زوردار ہاتھ مارتا ہوا 2 قدم بڑھا۔ تو چل پھر۔ کہاں؟ یگیت نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اٹھاتے ہیں اسے۔ اس کی بات سنتے ہی وہ اس کے سنجیدہ چہرے پر گہری مسکراہٹ دوڑی اور وہ اچھل کر اس کے پیچھے بھاگا۔ سلطان اسے اپنے پلان سے آگاہ کرتا اپنی گاڑی تک جا پہنچا۔ یگیت نے سینے پر ہاتھ رکھتے محبت بھری نگاہ سے اسے دیکھا اور وہ چل دیا۔ کیا واقعی؟ وہ حیرانی سے سلطان کے کہے الفاظ پر اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر عثمان بے ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ وہ کیسے انہیں ملنے سے روک سکتے ہیں؟ سلطان نے مسکرا کر اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ تم اسے نہیں جانتی، وہ بہت ضدی انسان ہے۔ وہ بس ایک فضول سی ضد اور انا کی خاطر ان دونوں کو اذیت دے رہا ہے۔ مگر اب بہت ہوا۔ میں یگیت کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا اور اس کے لیے چاہے مجھے اس کی خوشی کو دنیا کے تیسرے کونے سے بھی اٹھا کر ہی کیوں نہ لانی پڑے۔ وہ ہنسی۔ تو کیا آج ہم اسے اس کے گھر سے کڈنیپ کریں گے؟ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ شریر سا ہنستی اسے دیکھ رہی تھی۔ ویسے ہی جیسے میں نے تمہیں کڈنیپ کیا تھا۔ آپ نے مجھے کب؟ وہ رکی۔ سلطان کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ 1 نمبر کے گنڈے ہیں آپ۔ وہ مسکرایا۔ کوئی شک؟ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ بس فرق اتنا ہے کہ ان دونوں کی شادی میں حولیہ اور یگیت بھائی دونوں کی مرضی شامل ہے اور ہمارے کیس میں ایسا نہیں تھا۔ اور وہ کیوں؟ ارے میں آپ سے شادی تھوڑا کرنا چاہتی تھی، وہ تو آپ نے ہی زبردستی کی تھی نا۔ زبردستی؟ ہاں جی بالکل، سراسر زبردستی۔ مگر تب تمہاری آنکھوں میں تو صرف ہاں ہی تھی۔ تم بھی چاہتی تھی اس ہینڈسم سے بندے سے شادی کرنا، اب مکر نہیں سکتی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ جھوٹ، میں تو بالکل نہیں چاہتی تھی۔ آپ نے 2 دفعہ مجھ سے شادی کی اور دونوں دفعہ زبردستی۔ وہ رخ موڑ گئی۔
سلطان نے اسے کمر سے تھام کر اٹھاتے اپنے مقابل کیا اور اس کے سنبھلنے تک وہ اسے اپنی مضبوط آغوش میں چھپا چکا تھا۔ ایک گہری سانس بھرتی وہ پرسکون ہوتی، آنکھیں موند گئیں۔ تھینک یو۔ وہ کس لیے؟ میری زندگی میں آنے اور اسے خوبصورت بنانے کے لیے۔ وہ مسکرائی۔ اب آپ ہاتھ پیر اور منہ کیا نہا کر میرے پیچھے پڑے ہیں تھے تو مجھے آپ پر تھوڑا ترس آ گیا، سوچا اس غریب کا بھلا ہی ہو جائے گا۔ وہ نا تیرا پیچھا کدی نہیں چھڈاں گا سونیے۔ آہ عبدر الٹی زبان۔ تھینک یو مجھ پر ترس کھانے کے لیے۔ وہ ہنسی اور سلطان کی مضبوط ہوتی گرفت پر اپنی ہنسی دبا گئی۔ اب تھوڑا مزید ترس کھا لو نا اس غریب پر۔ ہاں اب کیا کروں؟ نکمی کہیں کی۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ فلیٹ کی گھنٹی نے شور مچا کر سلطان کے ماتھے پر سلوٹوں میں اضافہ کیا۔ دروازہ کھولتے ہی پوری بارات اس کے دروازے پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ مروہ اور صارف سمیت وہ سب اس کے فلیٹ میں موجود یگیت کی ہمت بندھانے میں مصروف تھے۔ رات نے اپنے پر پھیلائے اور وہ اپنی دلہن کو لانے دلہے سمیت روانہ ہونے کے لیے تیار تھے۔ میں بھی ساتھ چلوں گی، پلیز پلیز۔ سلطان فلیٹ سے باہر نکلا ہی تھا کہ عشا ایک دم اچھل کر اس کے سامنے آ رکی۔ ارے لڑکی، تم یہاں سنبھالو نا سب، ہم بس ابھی گئے اور ابھی آئے۔ آہ عبدر، اسے سنبھالنے کے لیے کسی کا تو ساتھ ہونا ضروری ہے نا۔ وہ مسکرایا اور اسے اشارہ کرتا بڑا ہی تھا کہ وہ اچھلتی ہوئی اس کے قدم بہ قدم چلتی اپنے سفر پر رواں ہوئی۔ اس محل نما کمرے کے اندھیرے کونے میں لگی وہ اپنی قسمت پر ماتم مناتی ہوئی خود کو کوس رہی تھی۔ اسے تو اس دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، تو آخر وہ کیوں تھی؟ کیوں؟ اپنے ذہن میں ابھرتے سوالوں کے جوابات دینے میں سے قاصر وہ بنا حس و حرکت پڑی تھی۔ بالکونی پر ہوئی آہٹ نے اس کا دھیان یکلخت ہی اپنی اور کھینچا۔ وہ شدت سے دعا کر رہی تھی کہ وہ آہٹ اس پاگل انسان کی نہ ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھی اور بالکونی کا پردہ ہٹاتے ہی وہ ماتھے پر ہاتھ رکھتی مڑ گئی۔ وہ ریلنگ پر بازو رکھے بڑے آرام سے لٹکا اسے تکنے میں مصروف تھا۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں پاگل انسان؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھتی بولی۔ ہاں، یہ جان اپنی ان مینڈک جیسی آنکھوں میں قید کر کے اب پوچھتی ہو کہ یہ پیاری نہیں؟ ہاں لڑکی، کیا کہوں میں آخر تمہیں؟ وہ 2 قدم فاصلے پر ہوئی تو وہ اچھل کر بالکونی میں کودا۔ یگیت، تمہیں خدا کا واسطہ ہے چلے جاؤ یہاں سے، اگر بھائی جان نے تمہیں یہاں… بس خاموش، خاموش ہو جاؤ حولیہ، یہ تمہارے بھائی جان کی زندگی نہیں، ہماری ہے، اور فیصلہ کرنے کا اختیار بھی ہمیں ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی بیڈ کے کنارے پر جا بیٹھی۔ حولیہ، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ آخر کیا کہہ رہے ہو؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب آ بیٹھا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ ایڈیٹ انسان، اگر تم پر بھروسہ نہ ہوتا تو تم اس وقت یہاں نہ ہوتے۔ وہ غصے سے بولی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ خاموش ہوئی۔ بولو حولیہ، کرو گی اس ایڈیٹ انسان سے شادی؟ حولیہ نے ایک تیکھی نگاہ اس پر دوڑائی۔
دیکھو کیا حال کر دیا تم نے میرا، اور پوچھ رہے ہو کہ تم سے شادی کروں گی یا نہیں۔ تم سے نہیں تو کس سے کروں گی ایڈیٹ انسان۔ وہ اسے گریبان سے جکڑے دور دھکیل رہی تھی۔ ایک شریر سے مسکراہٹ یگیت کے چہرے پر نمایاں ہوئی۔ تو میرے ساتھ چلو۔ میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں یگیت؟ بھائی جان، کچھ وقت کے لیے اسے ایک طرف رکھو، بس کچھ وقت کے لیے۔ وہ تمہیں مار ڈالیں گے تو میں شوق سے مر جاؤں گا۔ ہولیا پلیز، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، آئی سویئر۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے مقابل آ بیٹھی۔ وہ رو رہی تھی۔ کر لو نا مجھ سے شادی جنگلی لڑکی، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے تم۔ یگیت نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔